अरूज ज़वाल, कैदोबंद, बगावत के मुकदमात, मुहिबुल वतनी के सर्टिफिकेट और अदालती फैसलों पर मलाल सियासत के हर दौर से वाबस्ता रहे हैं। बदकिस्मती से इंसान हाथ का हिसाब किताब तो रखा गया मगर हमने सीखा कुछ नहीं। एक सियासी जमात अपने मुकदमात सियासी और गैर सियासी मामलात से नबरदज़मा है और सियासी जमातों का दूसरा ग्रोह अपने सवालिया मैंडेट के साथ हुकूमती ऐवानों का हिस्सा है और तमाम मुकदमात में बाइज्जत बरी है। गोया ये खुलासा कि हर सियासी दौर का तारुफ है। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के मुकदमात में 13 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स तब्दील कर दिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स 9 मई के मुकदमात में सरकार की जानिब से पैरवी करेंगे और होम डिपार्टमेंट ने नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा बरी हो रहे हैं। प्रोसिक्यूशन दुरुस्त तरीके से अपना काम सर अंजाम नहीं दे रही, ना अदालत को ठोस सबूत मुहैया कर रही है, लिहाजा प्रोसिक्यूटर्स की एक बड़ी तादाद को तब्दील कर दिया जाए। इसके अलावा तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल और साइफर केस में सजा खत्म हो चुकी है और इमरान खान बरी हो चुके हैं। इन मुकदमात के खिलाफ हुकूमत ने आला अदालत से रुजू कर लिया है। इद्दत निकाह केस का फैसला ईद के बाद मुतवक्के है। अदालत की जानिब से इमरान खान और उनकी एहलिया के खिलाफ अपीलों पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दौरान समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिनों में अपीलों पर फैसला कर दूंगा। अब मजीद देर, क्योंकि बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं, नहीं की जाएगी। अगर दूसरी पार्टी पेश भी ना हुई तब भी फैसला कर दूंगा। अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी किया है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए खावर मानेका और उनके वकील को नोटिस किया जाता है। 21 जून को अगर खावर मानेका और वकील पेश ना हुए तो दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर दिया जाएगा। एक जानिब मुदई अदालतों से मुनहरिफ हैं तो दूसरी जानिब अदालतें इदारों की मुदाखलत पर नाला हैं। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का यह कहना था कि साइलीन का इस अदालती निज़ाम से वास्ता पड़ता है। ये निज़ाम मुआशरे के कमजोर अफराद के लिए बनाया गया है। अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत ज्यादा है। मिलकर एस्टैब्लिशमेंट और इसकी मुदाखलत से जान छुड़ानी है। कोई जज किसी की ब्लैक मेलिंग में ना आए। अदालतें जद्दोजहद कर रही हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी अकेले निकले थे, वुकला ने साथ दिया और मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब सिविल दौर तवील है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहीं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई है कि जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए। इदारे सियासत के नाराकश हैं या फिर सियासी जमात से क्या अदालतें ये मखमसा हल कर पाएंगी? हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी, आमिर इलियास राना, मोहम्मद मालिक साहब, तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाई दीजिएगा, हुकूमत के 100 दिनों को कैसे देख रहे हैं? सियासी कबूलियत और अवाम का झुकाव तब्दील हो सकता है और अगर मुईशत संभल जाए स्पेसिफिकली तो फिर? पहली बात तो यह है, मेरे ख्याल में गुजरे हुए 100 दिनों से ज्यादा आने वाले 100 दिन ज्यादा अहम है और जहां तक मैशत संभलने का है, ये लॉन्ग टर्न आउट प्रोसेस है। कम अज कम आपको 2 साल प्लस चाहिए कि किसी भी चीज को अब ये कह सके कि मुस्बत हो रही है या नहीं हो रही। ये अभी तो ऑप्टिक्स चल रहे हैं सारे। मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसने डिफाइन करना है लैंडस्केप, पोलिटिकल लैंडस्केप पाकिस्तान का आने वाले दिनों में, वो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में, ये है जो डिफाइन करेगा। बिकॉज अभी अदलिया अपनी मैसेजिंग कैसे कर रही है? आपने देखा कि एक मौसम, एक वेव चल रही है प्रो पीटीआई फैसलों की। यही फैसले कल को एक दूसरे रुख में थे, अब रुख और है, लेकिन उसमें जिस तेजी जो आई है वो एक मैसेजिंग है अदलिया की टूवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट। ओके, आपने हमारे साथ हदें क्रॉस की हैं तो चलें, आपका जिससे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हम उनको मजबूत करते हैं। ये बाय चांस फैसले इस तरह नहीं हो रहे जिस तरह कियानी साहब ने वो बेल्स तक की ट्रांसफर की अपील रिजेक्ट कर दी। ये काशिफ, आपको लगता है कि दारोमदार पूरा इमरान खान के अंदर रहने का है इस हुकूमत की मुद्दत का? इमरान खान का बाहर निकलना इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल, उसको बहुत मुश्किल में डाल देगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देगा। मेरा ज़ाती मानना यह है कि इमरान खान साहब, अगर आप 8 फरवरी के इलेक्शन का नताइज देखें तो आपको ये तो पता है कि टिल्ट किस तरफ है पब्लिक ओपिनियन का। इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद से बाहर निकले, ये पिंडी जेल से, लेट्स से कभी अगर निकलने का मौका लगा, आप देखिएगा, मुझे ये लगता है कि पब्लिक का रिस्पांस और सड़कों पे आना सबको हैरान कर देगा, क्योंकि लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर तवील मुद्दत के लिए बाहर ना आ सके तो क्या इसका असर क्या बनेगा हुकूमत की मुद्दत? बाहर आने की बात इनसाइड द गवर्नमेंट इज सेफ। देखिए, जब तक वो अंदर है तब तक तो लीडरशिप नहीं है ना तहरीक इंसाफ के पास। किसी ने चैलेंज अगर पोज करना है इस हुकूमत को, उसके लिए लीडरशिप चाहिए, फैसला साजी करनी पड़ती है, को पोलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। इस वक्त तक मुझे तो तहरीक इंसाफ की ना कोई इस तरह की पोर्टेंट स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। बयानबाजी बहुत है, लेकिन एक बयान आता है, उसके बाद दूसरा आता है, उसके बाद तीसरा आता है।
کئی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ تبدیل ہوتی ہیں اور پھر پہلے کی طرح ہو جاتی ہے. سو بہت بڑی ہیپہیزرڈنس ہے. نواز شریف صاحب جب اندر تھے اور پوری اپوزیشن زرداری صاحب سمیت ایک پریشر عمران خان پہ بھی تھا ایٹ دیٹ ٹائم. ڈو یو تھنک دس پریشر از اے لاٹ مور بیکاز جس طرح مالک نے اشارہ دیا ہی سیمز ٹو تھنک دا لانگر ہی اسٹیز ان سائڈ دا ویکر دس گورنمنٹ گیٹس. نہیں جب تک عمران خان, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جب تک عمران اندر ہے تب تک یہ گورنمنٹ چلے گی. آئین چلے گی. جب تک اندر ہے تب تک چلے گی, نہیں چلے گی کیونکہ لیک آف لیڈرشپ کی وجہ سے چلے گی. اور آپ ٹھیک ہے, آپ بھی متفق ہیں اس بات سے عامر الیاس رانا صاحب, حکومت کے 100 دن, عمران خان کی قید کے 315 دن, سیاسی طور پہ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ اندر رہیں تو یہ 100 دن جو ہیں آگے 5 سال مکمل ہوتے دکھیں گے. عمران خان جب باہر تھے تو کون سا انقلاب لے آئے تھے؟ 25 مئی 2022 کو وہ لے کے آئے تھے نا, سوابی میں کھڑے رہے تھے کئی گھنٹے اور خالی گاڑیاں لوگوں نے پہنچا دی تھی, بندے غائب تھے. اب آپ آ جائیں گے مقبولیت کے اوپر 8 فروری کی فوری طور پہ کہ جی بڑا رزلٹ آیا, تو ملتان میں لوگ نکل آئے تھے نا, لیڈرشپ آ جائے باہر, یہ بہت اچھا ہوگا. اگر عمران خان باہر آ جائیں گے تو یہ مت بھی ٹوٹ جائے گا کہ وہ لوگوں کو نکال کے اور انقلاب لے آئیں گے. انقلاب لے آئیں پھر ایک دفعہ, اس بات کو طے ہو جانا چاہیے. اصل بات وہ ہے جو محمد مالک نے کہی اور آپ نے سوال کیا, پھر انہوں نے کہا کہ یہ عدالتی سہولت کاری ہے. اس کو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ضمانتیں ان کو فٹافٹ مل رہی ہیں, چاہے گورنمنٹ نے 200 مقدمے کیے ہوں, پی ایم ایل این والوں کو 2.5 سال کسی ایک مقدمے میں ضمانت نہیں ملتی تھی, جج سنتے ہی نہیں تھے, تبادلے ہو جاتے تھے, اٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ انصاف کا نظام ہمارا اسی لیے 130 نمبر پہ موجود ہے 140 ممالک میں سے. یہ عدالت کے محترم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو کل پنڈی بینچ میں کہا, یہ سب کو اپنے چیف جسٹس صاحبان کو دیکھنا ہے کہ یہ عام آدمی کی ذمہ داری ان کی ہے, یہ میری اور آپ کی نہیں ہے. انہوں نے اوتھ لیا ہے اس عام آدمی کو انصاف دینے کا جس کو ہم سب آپ جس کے بعد ہم بات کر رہے تھے سٹارٹ میں کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ سارے چل رہے ہیں, سارے کے سارے ادارے, صرف عدلیہ نہیں, لیکن انصاف کی ذمہ داری ان کی ہے, لیکن وہ ایک پارٹی کو دے رہے ہیں. یہ ان کا دل کر رہا ہے. وہ ان کو جو لوگ پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کو آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ نظر نہیں آتا, کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نظر نہیں آتا, جی ایچ کیو پہ حملہ نظر نہیں آتا, سر حملہ نظر نہیں آ رہا, وہ تو ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں تو, اور آپ کو یہ سارے معصوم انل خطا نظر آتے ہیں, تو فرق ہے. یہ بالکل پی ایم ایل این کے لوگوں کو آج تک بھی ایف آئی اے کے کیسز سے جان نہیں چھوٹی, جو عام مقدمے شہزاد اکبر صاحب نے بنوا دیے تھے یو ایس بی میں لے جا کے. یہ فرق عدلیہ نے ڈالا ہے, میں نے اور آپ نے نہیں ڈالا. یہ سوچنے کا کام چیف جسٹس آف پاکستان اور چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کا ہے. ایک چیف جسٹس نے کھڑے ہو کے کہا, جو نامزد ہو چکے سپریم کورٹ میں آنے کے لیے, کہ ہمارے پاس سندھ میں کبھی کوئی پریشر نہیں آیا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ مطلب کہیں چھپی ہوئی بات ہے, اور یہاں سارے جج لائن میں لگ کے ایک بات کر رہے ہیں پریشر ہے پریشر, اور سارے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں. یہ خاک پریشر ہے. یہاں جنرل اسلم بیگ کا ایک میسج وسیم سجاد لے گئے, اور جو نجو کی اسمبلی بحال نہیں ہوئی تھی, پریشر اس کو کہتے تھے. یہ بالکل عجیب و غریب ہے. یہاں پارٹیاں بدل رہے ہیں. فواد چودھری کا فکرہ بتاؤں, کے پی ہاؤس میں جب گورنمنٹ گئی تو کہتے ہیں فوج اور عدلیہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں, تو پھر لڑائی انہی کی ہے, تو پھر آپس میں سنبھالیں. اس ملک میں جو عام آدمی ہے اس کا مسئلہ کا ہے نہیں. میں دو باتیں پوچھی. ایک تو صرف گفتگو میں عامر صاحب مجھے بتائیے گا, ایک تو سال 1.5 سال اندر لوگ رہے ہیں, آپ پرویز الہی کو بھی دیکھ لیں تو یہ بریت کے اوپر تو ان کے بھی کیسز دیکھ لیں. دوسرا, کیا پھر حکومت کو استغاثہ اور پروسیکیوٹرز چینج کرنے کے بجائے پھر جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے یہ ثبوت اور یہ جلاؤ گھیراؤ, تو بھی ججز تبدیل کرنے چاہیے پھر؟ دیکھیں, وہ وقت آئے گا جس ملک میں کئی دفعہ ہے, ہو سکتا ہے وہ ہو جائے. میں نے تو نہیں کہنا نا کہ ججز بدل دیں. یہ چیف جسٹس صاحبان نے کرنا ہے, یا پھر جن کے ساتھ وہ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں. تو 2 قوتیں ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک عدلیہ ہے. کہ یہ پہلے مل کے کھیلتے تھے اور سب کو آگے لگا کے رکھتے تھے, اب آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, اور کھلم کھلا لڑائی ہو رہی ہے. اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. ہمارے ہاں ٹھیک ہے لائیو کلچر آ گیا کہ سپریم کورٹ سے دکھا رہے ہیں کیا چیف جسٹس اور ایک دوسرے کے مقابلے میں جج صاحبان نہیں کھڑے ہوئے. مطلب یہ, اور کیا ججز میسیجز ڈیلیٹ نہیں کرا رہے جرنلسٹوں کے؟ کیوں کرا رہے ہیں؟ جو ٹویٹ پہ جاتے ہیں وہ اور پھر معذرت کرتے ہیں نجی محفل میں کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا. یہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے, نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اس کو کہیں تو جا کے ختم ہونا ہے, چاہے وہ کسی انقلاب میں عمران خان کی صورت میں لے آئے, یا کوئی فوج کا آ کے معصوم پاکستانیوں سے خطاب کرنے آ جائے, یا یہ حکومت اور فوج مل کے اپنا ٹائم نکالیں اور اکنامک پوزیشن بہتر کر لیں, تو پھر سب کے بلے بلے ہو جائے گی کہ کیا ہے نہیں ہے. Are you seeing this as عدلیہ اسٹیبلشمنٹ لڑائی؟ لڑائی تو ہے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی. جس بات سے میں اختلاف کرتا ہوں جو آرگومنٹ ابھی ہے وہ یہ کہ کون کسی کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہے. جو ججز سب سے زیادہ ووکل ہیں آج وہ عمران خان صاحب کے نشانے پر سب سے زیادہ یہی تھے.
اطہر من اللہ صاحب, بابر ستار اور دوسرے ججز میں بہت سے نام چلے. عمران خان نے کاشف صاحب کہا ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کے جج ہیں وہ نشانے پہ. دیکھیں یہ میری بات سنیں, عمران خان صاحب نے اور بھی باتیں کی ہیں, یا تو عمر صاحب یہ فیصلہ کر لیا کریں, وہ جو بات کہے سب مان لیا کریں. یہاں پر بیٹھ کے آپ نے وہ کہنا ہے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے, میں وہ کہوں گا جو مجھے ٹھیک لگتا ہے. کے ساتھ بات کرتے ہیں نا, میں روزانہ دہراتا ہوں جناب. وہ مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں پر سر دو چیزیں ہیں. ہمارا ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کی بات کب ماننی ہے, جس طرح عدلیہ نے کس کا فیصلہ کب دینا ہے, صحافی بھی یہ فیصلہ کرتا ہے میں نے کس کی کون سی بات کب مان لینی ہے. یہ ججز, کیا آپ نہیں جانتے اطہر من اللہ کے خلاف کیا کیمپینز ہوئی تھی یہاں پر, کیا بابر ستار کو کتنا اپوز کیا گیا تھا, آپ نہیں جانتے. اکثریت ججز ایسے, میں یہ نہیں مانتا کہ جانتا کہ کون کس کے ساتھ کھیلتا ہے کس کے ساتھ نہیں, لیکن ججز کو برائے مہربانی ہم اس بنیاد پر نہ کہیں یہ جی عمران خان کے جج ہیں, کیوں عمران خان نے کہہ دیا. یہ میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ بہت سے ججز اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, وہ جو آپ کی ذاتی رائے ٹھیک ہے, بہت سے ججز بنیادی طور پہ, کیا قاضی فائز صاحب کی ریپوٹیشن کیا تھی چیف جسٹس بننے سے پہلے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کیا کسی نے آج تک یہ فیصلہ کر پایا ہے کہ کس کے حق, وہ عمران خان کے مخالف تو ہو سکتے ہیں, کیا کسی کے حق میں یہ کسی کو شاید پتہ نہ ہو, اور مخالف کیوں ہے وہ بھی ساروں کو پتہ ہے. لیکن ججز لارجلی آپ دیکھیں گے جو بہت سی جگہوں سے آتے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے بھی ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, ایک غیر آئینی غیر قانونی ایک رول ہے. لوگوں کو یہ عدلیہ کو پسند نہیں. میں اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ عدلیہ بھی نون لیگ کے دور میں دیکھتی رہی, مجھے لگتا ہے ان کو زیادہ سپورٹ ود ان نہیں ملی, کیونکہ اندر سے سپورٹ نہیں ملی, اس لیے آئسولیٹڈ ججز نے کچھ کھڑکا کے فیصلے نہیں کیے. لیکن کتنے کیسز آپ نے دیکھے اس وقت جب فیصلوں میں لکھا گیا کہ یہ نیب کے کیسز پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہو رہے ہیں, اور بار بار آج بھی شہباز صاحب نے اس دن تقریر کی جس میں عدلیہ میں کالی بھیڑوں کا ذکر کیا, ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ یہ تو عدلیہ ہی لکھتی رہی فیصلوں میں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. کیا وہ نون لیگ کے ججز تھے؟ نہیں. جب جج کو کسی کو نظر آیا کہ یہ سیاسی انتقام کے لیے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے نیب, اور اس کی انہوں نے لکھا, ایک میں نہیں لکھا, دو میں نہیں لکھا, 5 7 8 فیصلوں میں بڑا واضح کر کے لکھا. ایک سیکنڈ, یہ پش بیک ججز کو یہ لیبل کر دینا میرا خیال ہے غلط ہے. تو یہ آرگینک ہے, a lot of this pushback from the judiciary you feeling it's not. ایک بات یاد رکھیں, ہم میں سے کسی کو بھی اگر میری لڑائی ہو گئی میاں صاحب کے ساتھ, تو پاکستانی ہمارا بھی ایک نیچر ہے نا کہ ہم ویسے اینٹی نواز شریف ہو جائیں گے, یا عمران خان سے ہوگی تو اینٹی عمران خان ہو جائیں گے. یہاں پر بھی ہو سکتا ہے جوڈیشری کے اوپر جو پریشرز ڈالے جا رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ججز کے بیڈ روم سے کیمرے نکلیں, ججز کے بہنوئی کو یا کسی فیملی ممبر کو اٹھا کے اس کو کرنٹ لگائے جائیں, کہ آپ کا کیا خیال ہے عدلیہ کیا کرے گی. یہ بھی ایک پاورفل انسٹیٹیوشن ہے, پاکستان کا ایک انتہائی طاقتور انسٹیٹیوشن ہے. کیا کرے گی عدلیہ جب کوئی جج فیصلہ کرتا ہے اس کے خلاف ایک سوشل میڈیا کیمپین, یعنی عمران خان کی سوشل میڈیا کیمپین کی تو بڑی تنقید ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن وہ جو دوسری سوشل میڈیا کیمپینز ہوتی ہیں اس کے بارے میں کوئی کیوں نہیں بات کرتا. مسئلہ یہ ہے بہت سے کیس کا, اب آپ نے 9 مئی کا ذکر کیا, ایک آدمی پہ 6 جگہ پہ کیس ہے. آپ چاہتے ہیں کہ 6 جگہ پہ یہ فیصلہ ہو کہ ہاں یہ صاحب میاں والی میں موجود تھے اور انہوں نے میاں والی میں یہ جگہ توڑی, سزا 7 سال. یہ صاحب سرگودا میں موجود تھے, توڑ پھوڑ کی, سزا 9 سال. یہ صاحب GHQ میں موجود تھے, سزا 14 سال. یہ کور کمانڈر, یار ایک آدمی 5 جگہ پہ ایک وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سب کا توقع یہ ہے کہ نہیں جی ان کو ان 5 کے جگہ پہ سزا ملنی چاہیے, یا 7 جگہ پہ سزا ملنی چاہیے. یہ مالک جس طرح کاشف کہہ رہے ہیں, کیسز بھی کچھ کمزور ہیں, کیسز چلائے کمزور طریقے سے گئے. راتوں کو انہوں نے دیکھے کسی جگہ فرد جرم پڑھ کے نہیں سنائی گئی, آخری بیان نہیں لیا. یہ تو صف نظر آ رہا تھا کہ بہت سے کیسز ختم ہو جائیں گے, اور کچھ کیسز کمزور بھی ہیں. یہ کچھ کمزور ہیں, کچھ استغاثہ بھی کمزور ہے, مگر کہیں نہ کہیں مضبوط کیس بھی ہوگا, کوئی نہ کوئی کنوکشن اگر آ جائے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت نے بھی مالک ایک بالکل, شہباز شریف صاحب نے بھی اوور دی ویکینڈ پریس کانفرنس کی, ایک دفعہ پھر وہ تمام تر بیانیہ انہوں نے دہرایا. مگر اب یہ پروسیکیوٹرز تبدیل کرنا, بیانیے کو نوچ اپ لے کے جانا, آپ نے کہا اگلے 100 دن بڑے ضروری ہوں گے اس پورے کے اندر. اف اٹس ایز آرگینک ایز ویل, جس طرح کاشف کہہ رہے ہیں کہ ایک ریزینٹمنٹ بھی ہے ود ان دی انسٹیٹیوشن آف دی جوڈیشری, اس کا سب سے بڑا بینیفیشری عمران خان صاحب بنیں گے نا. اینڈ ان دس انٹائر پروسیس ویئر ڈز نواز شریف اسٹینڈ؟ میں اس میں 2 جملے ایڈ کر دوں. جو آپ نے بھی ابھی سوال پوچھا مالک صاحب سے, یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر 2 ادارے آپس میں فیس آف ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے اداروں کے لوگوں نے بھی آپس میں اکٹھے کھڑے ہونا نا. تو جہاں پہ بہت سے ججز, چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے, ججز بھی اکٹھے ہو جائیں گے جو انہیں لگے گا کہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے والی ہے. سو دس کوڈ بی اندر ریزن کہ ججز کیوں آپ کو سارے اکٹھے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اوکے ان کے ساتھ ایڈورسری کون ہے, یہ ایڈورسری ہے,
Let's fight them. जी मालिक, मैं देखें इदारे क्या होते हैं, इदारे इंसानों से बने होते हैं ना। हर जगह पे एक्सेप्टेड नॉर्म्स होती हैं सर्टन, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख है उसमें इंटरफेरेंस रही है हमेशा, एक इदारे की नहीं सबकी एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस रही है, लेकिन कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट्स होती हैं। क्या आप कहते हैं अच्छा यार चले मुझे फोन आ गया, मुझे धमकी मिल गई, मुझे फलाना मेरी फाइल खोल दी, और बात है। जब आप फैमिलीज में चले जाते हैं, आप रेड लाइंस क्रॉस करते हैं, तो हर बंदे का रिएक्शन डिफरेंट है। बड़े साल पहले मुझे याद है, वो यंग रिपोर्टर तो जस्टिस जुल्ला साहब के साथ मैं बैठा हुआ, अब्दुल जुल्ला जो चीफ जस्टिस भी थे, तो कोई जजेस की बात हुई तो मुझे उनका जुमला नहीं भूलता। उन्होंने कहा बेटा एक बात याद रखना, कभी जज को नाराज ना करना, क्योंकि हर मुकदमे में जज के पास 50-50 ऑप्शन होता है, चाहे तुम्हें बरी कर दे चाहे तुम्हें सजा दे दे, हर मुकदमे में। तो जज के साथ ना कभी लड़ाई करना वो बड़ी महंगी पड़ती है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसमें मेरिट या नॉन मेरिट की बात नहीं है, हर मुकदमे में मेरिट होता है सजा का भी और बरी होने का भी, असल मेरिट बनाता है जज। और जब आप पर्सनलाइज चीजें हो जाएंगी तो फिर रिएक्शन भी पर्सनलाइज होंगे, जैसे काशिफ वाज पॉइंटिंग आउट। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, इस मुल्क में सबसे बड़ा इस मसला जिसे पूरी मुल्क को रोका हुआ एक जमूद है, सियासी जमूद, वो है मे 9 के इशू पे। फौज कहती है कि मे 9 वालों को सजाएं दो, दूसरे भी कहते हैं सजाएं दो। बहस किस बात पे है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जायज हैं या नहीं है सिविलियंस के ऊपर, या हो सकता है या नहीं हो सकता मुकदमा। मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट एक साल से क्यों बैठी हुई है, हर किस्म का मुकदमा लाइव स्ट्रीम हो रहा है, हर किस्म का मुकदमे पे जनाब 3-3 दिन फुल बेंच बैठ रहा है। जिस मसले पे पूरा मुल्क रुका हुआ है, पूरे मुल्क की सियासत रुकी हुई है, आप उस पर बेंच क्यों नहीं बना रहे? आप बातें सुने जो मार्केटिंग में बातें क्या हो रही कि जी अब 3 जजेस आएंगे तो वो चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी के जजेस लाएंगे, तो फिर वो जो बेंच का स्प्लिट है वो प्रो होगा, फिर शायद मुकदमे डिसाइड होंगे। जब पहले ही आप क्लाउड कर देते हैं क्रेडिबिलिटी जुडिशरी की भी इस तरह, तो फिर चीजें खराब होती हैं, संभलती नहीं है। मेरा ख्याल है जुडिशरी को और फौज को दोनों को एक एक लंबा सांस लें, ठंडा सांस लें, एक एक कदम पीछे रखें और एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थोड़े से रीडिफाइन। देखिए जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा था बाज़ औक़ात जजेस मान लेते हैं, भुट्टो फांसी पर ये बात कही थी उन्होंने, और बात जहां दबाव ज्यादा हो कि पूरा सिस्टम ही ना लपेट दिया जाए या पैक कर दिया जाए। लिमिटेशंस होती है ना हर चीज के। मुझे याद है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वन ऑफ द जनरल्स जो एक फेमस मीटिंग हुई थी चौधरी साहब की, जो जनरल मुशर्रफ के साथ, जो द लास्ट फेमस मीटिंग, वो कहते हैं जी सब मामला दिन के ठीक थे, वो उठ के चले गए जब, तो अनदर जनरल साहब वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, कि जी उन्होंने चौधरी साहब को, चीफ जस्टिस को एक इस तरह का बट लोडेड सा जुमला फेंका कि जैसे उनकी फैमिली है, वहाँ फौजी हैं, कुछ भी हो सकता है, ख्वातीन है, ये है वो है, इस किस्म की बात की। तो उस पर वो छत के साथ लग गए चीफ जस्टिस कि आप मेरी फैमिली को थ्रेटन कर रहे हैं। देखिए जब मामले फैमिलीज पे चले जाते हैं ना, फिर हर बंदे का रिएक्शन डिफरेंट होता है, हमारा रिएक्शन भी डिफरेंट होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हैं तो सारे इंसान। बात करें पाकिस्तान की सियासत बिलखसूस ईद के बाद, हमारे साथ काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक, आमिर इलियास राना मौजूद हैं। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। हमारे साथ काशिफ अब्बासी, आमिर इलियास राना और मोहम्मद मालिक मौजूद हैं। आमिर इलियास साहब, इद्दत ने कहा केस का फैसला भी चंद दिनों में अब मुतवक्के है, खान साहब के हक में जाता हुआ दिख रहा है, या खान साहब सलाखों से बाहर आकर ये बात पहले बात होगी कि खतरनाक साबित हो जाएंगे, लेकिन अब ये मेजर एक फैसला है कि जो अब ईद के बाद मुतवक्के है। बदकिस्मती की बात है कि मरियम नवाज भी एक बेटी थी ना, जिसके बाप के सामने और उसकी अपनी छोटी बेटी के सामने उसे कोट लखपत में उठा लिया गया दोबारा। गुस्सा वहां पे भी फैमिली पे ही था ना, कि नवाज शरीफ को भी पकड़ो दोबारा, मरियम को भी दोबारा पकड़ो, ये अदालतें जमानतें दे कैसे रही हैं। ये गुस्सा कभी भी किसी का भी खत्म नहीं होता। ये हमारे यहाँ, फिर हम बेनजीर भुट्टो पे चले जाएं, फिर हम किसी भी मुल्क में, इस मुल्क में फातिमा जनाब पे चले जाएं, यहाँ यही सिलसिला चल रहा है, क्योंकि हमने रोका नहीं ना किसी को। मेरी और आपकी पसंद और नापसंद के ऊपर सारा निजाम खड़ा हुआ है ना, कि मेरी फेवर ये है और दूसरे की फेवर ये है। यहाँ पे यही कुछ हुआ। अगर हम पिछली बहस जो कर रहे थे कि आज एक गुस्सा है, जो मालिक साहब बात कर रहे थे, बेशक उसको वो कोई भी कहें कि शहजाद साहब जब सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं तो वो किसके फेवरेट जज होंगे? उनको लाया गया ना, 3 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ये कह रहे थे कि नहीं इनको वहीं रखे, हमें हाई कोर्ट को मजबूत करना है। तो उन्होंने कहा 10 महीने बाद ये वहां नहीं होंगे तो हाई कोर्ट कैसे मजबूत रहेगी? इदारे को मजबूत होना चाहिए। तो ये इसलिए है कि लार्जर बेंच की लास्ट बेंच ने रिक्वेस्ट करके चीफ जस्टिस को भेजा, तो चीफ जस्टिस समेत कुछ लोग पहले अपनी फैसले दे चुके, 5 जजों ने एक फैसला दिया था, दूसरे ने लार्जर बेंच को भेजा।
تو بچے ہی بہت تھوڑے جج تھے. جو اب 3 آ جائیں گے اس کے بعد یہ فوجیوں کو لگنا ہے. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کیونکہ یہ اسی وجہ سے رکا ہوا تھا کہ لارجر بینچ کے لیے جج ہی اویلیبل نہیں ہے. بہت سارے رائے دے چکے, بہت سارے فیصلے دے چکے. اب آپ عدت پہ آ جائیں. بالکل میں نے جب یہ جو آپ نے فکرہ بولا تھا نا کہ اگر میں زندہ رہا, تو میں بھی یہی سمجھا تھا, جو تاثر شاید آپ نے لیا, میں نے گفتگو سے لیا کہ پتہ نہیں اس جج پہ کوئی پریشر ہے. میں نے اپنے رپورٹر سے پوچھا تھا جو وہاں موجود تھا, اس نے کہا نہیں, اس نے وہ روٹین میں بات کہی تھی کہ زندگی اور موت کا ایک سلسلہ زندگی رہے تو ٹھیک ہے, مطلب اس نے پریشر کی بات نہیں کی تھی قطعاً. اس نے یہی کہا تھا کہ مطلب ان کو 10 دن ضمانت کے لیے دیے گئے تھے نا, تو انہوں نے کہا میں فیصلہ کر دوں گا. یہ اس میں سر ویسے اس کیس میں پریشر رہا ہے آپ کے نزدیک یا کسی اور کیس میں؟ دونوں پارٹی دیکھیں, میں اس کیس میں نا میں بڑا کلیئر بات کرتا ہوتا ہوں, خاور مانیکا اور عمران خان دونوں سچے نہیں ہیں. اس کو دونوں کو جھوٹا میں اس کیس کی تو میرٹس پہ جانے ہی نہیں چاہتی, نہ آج تک گئی ہوں سر. یہ میری اصولی موقف ہے. میں جنرلی جو 14 16 گھنٹے سماتے ہوئی ہیں 2:30 بجے تک رات کے, دیکھیں یہ میں یہی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سچ دونوں نہیں بول رہے, اور اس قسم کا کیس ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن اب اس کا فیصلہ آنا ہی ہے. اور دیکھیں وہ عدت کا ایک اور کیس اس سے ملتا جلتا ہوا, عمران خان کی ایک مبینہ صاحبزادی کا کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا, جو ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا. یہ سلسلہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک سب نہیں بیٹھیں گے. آپ اور ہم کہتے رہے جو مرضی, ایک تو نئی شروعات ہونی ہے, وہ آج ہو, وہ انقلاب کی صورت میں ہو, یا سب کو عقل آ جائے کہ اس ملک کو چلانا, اس ملک کے لوگوں کو کب تک نچوڑتے رہیں گے. یہ بات کرنی پڑے گی بیٹھ کے. صرف کیس اس پارٹی کے کہ جی کل مسلم لیگ نون عطاب میں تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی عطاب میں تھی, ٹھیک ہے, مگر اب یہ جو آپ نے ذکر کیا جس کیس کا, کاشف عباسی, یہ ٹیریان کیس میں عمران خان کی نااہلی کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ بھی اب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے. سائفر کیس میں بھی حکومت اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے پہنچ گئی ہے. پنجاب میں بھی جس طرح میں نے بتایا 9 مئی کے مقدمات میں 13 اسپیشل پروسیکیوٹرز حکومت نے تبدیل کر دی ہیں. سو دیر از نو اسٹیپنگ بیک ایٹ دس پوائنٹ. نہیں, اسٹیپنگ بیک تو ہونی بھی نہیں چاہیے ان کی طرف سے, کیونکہ اگر اسٹیپنگ بیک ہوگی تو سیاسی طور پہ بڑا نقصان ہے سرکار کا, کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں اور کیسز ایک ایک کر کے گرتے جائیں اور ختم ہوتے جائیں. یہ ابھی عامر صاحب نے ایک بات کی, میں صرف 2 جملے اس پر کہنا چاہوں گا. انہوں نے جو کہا نا کہ بس کریں بیٹھ جائیں. دیکھیں مریم صاحبہ کا ذکر کیا کہ ان کو باپ کے سامنے گرفتار کیا, اب عمران خان کی بیوی کو کر دیا. اب ساروں کا محل ہے, کلیجے ٹھنڈے ہو گئے انہیں کہ جو ان کے ساتھ کیا وہ اب ادھر 1 سال ہو گیا, چلو 7-6 مہینے اور کر لو, برابر ٹائم بھی برابر کر لیں. لیکن اس کے بعد کب تک؟ کیا یہ میوزیکل چیئرز آپ نے چلائی رکھنی ہے کہ ایک آئے گا دوسرے اندر جائیں گے, دوسرا آئے گا تو پہلے والے اندر جائیں گے, اور جو بھی باہر بیٹھا ہوگا اس کو یہ خوف ہوگا کہ اگر یہ آ گیا تو میری سختی ہے تو میں اس کو باہر نہ نکلنے دوں. تو یہ تو سائیکل ہمارے پاکستان میں چلتی رہتی ہے. لیکن یہ جو آپ ابھی ایک عدالتی کیسز کا ذکر کر رہی تھیں, لیکن مسئلہ یہ کہ اب یہ عدت ہے, یہ کوئی کیس ہے نہیں, بٹ فیصلہ کیا آتے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر؟ فیصلہ اس کو تو ویسے اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. نہیں پھینکانا سر, ٹیرین وائٹ کا کیس جا کے حکومت چیلنج کر رہی ہے. دیکھیں ٹیرین وائٹ کا کیس میں نے پہلی دفعہ پتہ کب دیکھا تھا, یہ میرا خیال ہے 2002 کی اسمبلی میں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان اور ایم کیو ایم کی لڑائی شروع ہوئی تو ایم کیو ایم نے ایک ریفرنس بھیجا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان. بابر غوری صاحب پیش تھے. بابر غوری اکیلے نہیں تھے, پوری ایم کیو ایم تھی وہ تو. اور ایم کیو ایم نے ایک ریفرنس کاف لیگ کے ساتھ مل کر بھیجا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب کافی کریٹیکل ہوتے تھے اس ٹائم پہ. تب سے لے کر آج تک یہ کیس ہم سنتے آ رہے ہیں. اس طرح کی ہر قسم کی گفتگو ہم سنتے, مطلب یہ کب تک آخر چلائیں گے؟ جس کا دل کرتا ہے, جس کا وس چلتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے نکالیں جی مٹی, لیٹس ڈگ سم ڈرٹ اینڈ تھرو اٹ آن دا پولیٹیشنز, وچ از فیئر. لیکن اس کو ان کی اس سائڈ پہ رکھیں جو ان کی پروفیشنل سائڈ ہے. ہم ذاتیات کو جانے کیوں لوگوں کی ذاتیات کے اوپر اس کو لے آتے ہیں. کچھ اونس تو خان صاحب پہ بھی ہے نا, ان کا ٹویٹر آج بھی چیف عوامی اسٹاف کی تصویریں لگا رہے ہیں. کچھ ریالٹیز تو اس ملک کی بھی ہے نا سر. I mean while he is being tried for marrying his own wife and it sounds absurd, مگر آپ کو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیسی لگ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی دیکھیں اسٹریٹجی, آئی تھنک میں اگر ان کی اسٹریٹجی سمجھ سکتا ہوں نا, اگر جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ سسٹم پریشر میں ہے اور اس پریشر کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں. یہ اسیسمنٹ ان کی ٹھیک ہے یا غلط, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں آپ کو یہ میری سوچ یہ ہے کہ ان کو لگ یہ رہا ہے کہ اب ٹائم ہے کہ مزید پریشر بڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ حکومت ہے, حکومت فارم 47 کی ہے, ایک ان پاپولر حکومت ہے, مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا ہے, بجٹ آ گیا ہے, مہنگائی بڑھے گی, اس کے اوپر مزید پولیٹیکل پریشر ڈالیں. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارا آپ ٹویٹر کی بات کر رہی ہیں, میں اگر ان ویڈیوز کی بات کر رہی ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی آرمی چیف پر ڈائریکٹلی پریشر ڈالنا اور انسٹیٹیوشن پہ پریشر ڈالنا, وچ پرابلی مے ناٹ بی اے ویری گڈ آئیڈیا. بیکاز آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو ہم انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی لڑائی چاہتے ہیں نا,
یہ پاکستان کے لیے بہت بری ہے. یہ شروعات تو ہو جائے گی, یہ آپ ختم پھر ہر دوسرے تیسرے سال شروع ہو جائے گا کہ کوئی ایک اٹھ کے کہے گا مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے, اس کو فارغ کرو, میں بنوں گا اگلا. تو یہ آئیڈیا بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے, اس خطے میں رہتے ہوئے جہاں فوج کا اکٹھے ہونا اور فائٹنگ فورس کا ہونا بڑا ضروری ہے. عامر الیاس رانا صاحب, یہ حکومت کو ادراک ہے فارم 47 کی حکومت ہے؟ کس کو رہا ہے ادراک؟ 2018 میں سلیکٹڈ بلاول نے کس کو کہا تھا, اور کون آج کہتا ہے کہ میری تو حکومت ہی نہیں تھی, جنرل باجوہ کی حکومت تھی, میں تو ویسے ہی بیٹھا تھا. یہ اس ملک کی ریالٹی ہے, آپ صرف ایک کی طرف نہیں جا سکتے, سب کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. میاں صاحب کا کیا کردار ہے, the biggest statesman of the country right now, most experienced so to say, ان کا کیا کام ہے یا رول ہے پورے کام؟ وہ اب پچھتائیں گے وہی جنہوں نے کردار نہیں ہونے دیا, تو سبھی پھنس گئے نا. اگر ایک شخص انٹرنیشنلی آپ کو لے کے چل سکتا تھا, جس کو پہلے آپ نے صرف اس لیے خراب کیا کہ یہ 2018 کے الیکشن میں 2/3 سویپ کرے گا, اس کو کسی بھی صورت میں آگے نہیں دینا, ہمیں ایکسٹینشن چاہیے ہوگی. جنرل باجوہ کا جو ڈیزائن تھا وہ اس پہ لے کے چلے کہ عمران خان ان کو ایکسٹینشن دے گا. جب راحیل شریف کو اس نے نہیں ایکسٹینشن دی, ڈان لیکس کرانے کے باوجود, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا, اور پھر ایک طرف منت دوسری طرف بینر, جانے کی باتیں جانے دو, اور پھر بھی ایکسٹینشن نہیں ملی, تو جنرل باجوہ کو تو کلیئر تھا کہ مجھے تو نہیں ملے گی, تو ان کو عمران خان پسند آ گیا. سر میں میاں صاحب کے رول کی بات کر رہی ہوں, 40 سال کی سیاست ہے, منع کاکا تو ادھر کوئی نہیں ہے, مثال کے جمہوریت پہ تو انہوں نے دستخط کیے ہوئے نا. اس ملک کے لیے جن لوگوں نے کام کیا, اور ان کو آپ منع کاکا اور ذلیل کریں اور ہر جگہ پہ متون کریں, اور ایک برگیڈ گالی کی چلا دیں کہ یہ جھوٹے ہیں, فراڈ ہیں, اور آپ کو بدلے میں ان کے خلاف ملے بھی کچھ نہیں, تو پھر ٹھیک ہے نا, پھر بھگت رہے ہیں نا لوگ سارے کے سارے, ہم اور آپ سارے اسی میں پھنس گئے نا. میں آپ سے تو سمپل ایز اے صحافی پوچھ رہی ہوں, آپ کیا رول دیکھنا چاہتے ہیں نواز شریف کا؟ میں ایز اے صحافی ہی بات کر رہا ہوں, میرا کوئی اور تجزیہ بنتا بھی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو شخص پاکستان کے لیے کر سکتا تھا اسے متون کیا, خراب کیا, آج بھگت رہے ہیں نا, پھر کیا پلے رہا کسی. تو دیر از نو اونرس آف نواز شریف صاحب رائٹ ناؤ, کیونکہ ان کے ساتھ برا ہوا تو آج وہ سسٹم کی بحالی یا جمہوریت کو پٹری پہ چلانے کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کریں گے. یہ لاجک ہے سر. بیٹھا ہوا ہے آج, وہ پاپولر ضرور ہے, لیکن حل اس کے پاس بھی کسی چیز کا نہیں ہے. کیا حل تھا؟ بزدار اور یہ تھے محمود اور آدم خان, یہی حل تھے نا ان کے پاس, کہ یہ چلاتے تھے, یا بندے ہی اچھے لگا لیتے. اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو بندے ٹیم ہی ٹھیک ہی کر لیتے نا, نہیں کی. سر میرا سوال شاید نہیں آپ سمجھ رہے, یا تو وہ آج بیٹھ کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا اسی طرح نام لیں جس طرح لنڈن میں لیتے تھے, پھر شہباز شریف صاحب بھی بھاگے چلے گئے 21 اکتوبر سے پہلے, تو میٹنگز بھی بڑی اہم ہوئی ہوں گی ادھر جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے. میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں بحیثیت ون آف دا موسٹ ایکسپیرینس پولیٹیشنز اینڈ اسٹیٹسمین ان دا کنٹری, آپ مجھے کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ اتنا برا ہوا تو اب سارے بھگتو. شوڈ ہی بی سائلنٹ اسپیکٹیٹر رائٹ ناؤ؟ نہیں, وہ جو کام اپنی پارٹی کے لیے اور بیٹی کو چیف منسٹر بنانے کے بعد وہ کر رہے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ کریں گے. لیکن جنہوں نے ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ خود لے لی ہیں, اب رسپانس انہی کی طرف سے آ رہا ہے, اور وہی کریں گے. کرنا بھی انہیں پڑے گا, کیونکہ جواب اور لڑائی انہی کی ہے. جو ہم عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ سارے انہی کے مناظر ہیں جو سب ہم ایک دوسرے کے خلاف دیکھ رہے ہیں, کہ یہاں پہ اپنی کوئی بات کر نہیں رہا, یعنی اس ملک کی کوئی بات نہیں کر رہا. جی مالک صاحب, منڈیلا کا نام لیا تھا, مریم صاحبہ نے کہا تھا اپنے باپ کو مورسی نہیں بننے دوں گی اور پاکستان میں, مگر منڈیلا بھی ادھر کوئی نہیں بنتا دکھ رہا. دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے عمران خان صاحب ایک غلطی کر رہے ہیں جو میاں صاحب کرتے تھے ہمیشہ. وہ سمجھتے تھے کہ آرمی چیف کا عہدہ اور فوج دو مختلف چیزیں ہیں. یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. اور ایک وقت تھا جب تک یہ ایک لگتا تھا کہ دو انڈیویجولز کا جھگڑا چل رہا ہے, وہ انہوں نے کنورٹ کر دیا بٹوین ہمسیلف اینڈ انسٹیٹیوشن. یہ 71 والی ویڈیوز, پھر بات والی ویڈیو, پورا اس کا آئی تھنک ان کے کچھ لوگوں نے مس ہینڈل کیا ہے, سوشل میڈیا کے لوگوں نے سب کچھ. بات تو اب یہ ہے کہ یہاں سے آگے کہاں جائے گی بات, بڑی سیدھی سی بات ہے. دیکھیں, جب مقدمات کی ہم بات کرتے ہیں نا, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کانٹیکسٹ میں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. اب کون آپس میں بیٹھ کے بات کرتا ہے کیا نہیں کرتا, اس سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اب ٹاکس کی بات ہم دیکھ رہے ہیں, گفتگو شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ میرے خیال میں بڑی بریلینٹ موو کی ہے عمران خان نے, اس طرح کہ انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو لے آیا سامنے اور کہا جی آپ الائنس کے پلیٹ فارم سے بات کریں. پلاسبل ڈینائبلٹی ہے, ہی کین اسٹیپ بیک اینی ٹائم ہی وانٹس. مجھے بات کر لینے دیں, کسی بھی لیول پہ اگر کوئی بھی کامیابی ہوتی ہے, کسی بھی چھوٹی بڑی, تو سارے کریڈٹ دیں گے کہ اسٹریٹجک وکٹری ہے عمران خان. کوئی بھی فیلئر ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کہیں گے جی محمود سے ان کی اچکزئی صاحب کی شخصی ناکامی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا جہاں تک پی ٹی آئی صرف فوج سے بات کرے گی. تو انہوں نے اپنی جو ان کی اپنا جو فلاک ہے, جو ان کے فالوورز ہیں, ان کو کہا دیکھو میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں,
یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں, حجت پوری کریں, سب کچھ کریں, یہ حجتیں ہوتی رہیں گی. لیکن میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں, میں ڈیسائیڈ چیزوں کا خد و خال کا اس بیسس پہ ہوگا کہ یہ جو لڑائی ہے جوڈیشری کی اور فوج کی, یہ کس تہذ پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اس سے فیصلے ہوں گے. عمران خان میاں صاحب کا کوئی کردار بیچ میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میاں صاحب تو دیکھیے, میاں صاحب تو بھی جل کے بیٹھے ہوئے نا سائٹ پہ. وہ تو وزیر اعظم بننے آئے تھے, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو میجورٹی نہیں آنے دی, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو نہیں بننے دیا گیا. تو وائل ہی مائٹ ہیز اے گائف, لیکن بننے نہیں دیا گیا ہے, ووٹ نہیں پڑے. نہیں, وہ تو نہیں پڑے, لیکن اگر شہباز صاحب بن سکتے ہیں تو وہ بھی بن سکتے تھے نا, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, وی نو کہ جو ویلز ودن ویلز چل رہے ہیں, لیکن ان کے کم از کم ان کی صاحبزادی کا کریئر لانچ ہو گیا, زبردست لانچ ہو گیا. وہ چاہیں گے کہ وہ سٹیبل ہوں, ان کے لیے کریں. میاں صاحب اس وقت ول ناٹ راک دا بوٹ, ان کو شوٹ نہیں کرتا. نہ سینٹر ان کے وہ بھائی ہیں, نیچے ان کی صاحبزادی ہیں, وہ کیوں وائی ول ہی راک دا بوٹ. وہ تب تک راک بوٹ نہیں کریں گے جب تک عمران خان کا فیوچر طے نہیں ہو جاتا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو پتا ہے کہ یہ دونوں نہیں ان کا ووٹ اس وقت بوجھ اٹھا سکتے سیاسی طور پہ. انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا ہے وہ پولیٹیکل ایلیمینیشن آف عمران خان, وہ آؤٹ سورس ہوئی بھی ہے. وہ بھی اور کر دے تو کر دے, تب تک یہ کوئی بالکل کوئی چھیڑخانی نہیں کریں گے. حکومت کے 100 دنوں کے بعد اگلے 5 سال بھی اتنے ہی کٹھن گزریں گے, سوالیہ نشان کے ساتھ بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین. ہمارے ساتھ کاشف عباسی, عامر الیاس رانا اور محمد مالک موجود ہیں. ایک تو میاں صاحب ول ریمین ریلیونٹ اگر یہی کریں, ناٹ راکنگ دا بورڈ, بیکاز ابھی تو ہائیلی ریلیونٹ دکھ رہے ہیں. اور سیکنڈلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آر دیر اینی بورڈز ٹو بی راکڈ اوور دیئر بائی اینڈ لارج؟ یہ ریلیونس چینج ہوتی رہتی ہے. کل تک کوئی ریلیونس تھا, یہ ریلیونس بڑی سیکلیکل سی ہے, یہ چھوڑ دیا کریں, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. چلیں مالک صاحب کی اسی بات سے شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے ریلیونس میاں صاحب کو, خیر اگر یہ فیصلہ انہوں نے کرنا, دیکھیں جہاں پہ بھی اگر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی ہیں, تو دونوں اسٹیبلشمنٹس ویسے فوج کی اور عدلیہ کی لڑائی ہو گئی, تو سیاسی جماعتوں کو پوزیشن لینی پڑے گی. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت یہ لوگ کیا پوزیشن لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک پوزیشن لینی چاہیے کہ نظام سیدھا کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھے, اور یہی فیصلہ میاں صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نظام ٹھیک کر لیں چیزیں آٹومیٹکلی. اس وقت وہ افورڈ نہیں کرتے, اگر اس وقت وہ کوئی پولیٹیکل پوزیشن لیتے ہیں تو سیاسی نقصان بہت ہے ان کے لیے. سر سیاسی نقصان تو ہو چکا نا جی. یا تو انہوں نے اب ٹائم لائن لگائی ہے کہ عمران خان کی سیاسی زندگی کتنی بچی ہے, اس کی ایج کیا ہے, وہ کتنے عرصے پالیٹکس کر پائیں گے. میرا خیال ہے اسی بیسس پہ فیصلے کریں گے کہ once he is out then they will decide. ہاں, تو اگر عمران خان کو 2 سال 3 سال بعد بھی باہر آ گیا تو ان کی پالیٹکس تو ویسے ہی کھڈے لائن لگ گئی نا. آپ نے 8 فروری کو دیکھا ہے, عامر صاحب زیادہ کین نہیں ہو فگر کو ماننے کے, لیکن آپ نے پنجاب کے بائی الیکشنز دیکھ لیں, 11 سیٹوں کے قومی اسمبلی کے الیکشن دیکھا. کاشف صاحب میرے فگرز میں نہ جائیں, میں بات جب کرتا ہوں نا کہ یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, یہ 2018 میں بھی فگرز موجود تھے. پاپولر آپ کی بات ٹھیک ہے سر, مطلب اس کو نا جب آپ ون وے لے کے جاتے ہیں نا کہ جی 47 ہے, آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا عامر صاحب, جب تک آپ چیزوں کو ملا کے نہیں بات کریں گے کہ پہلے کوئی انصاف ہوا تھا 2018 سر ایک سیکنڈ میری بات سنیں, آپ ناانصافی کی بات کریں. نہیں عامر صاحب اس میں میں بتاؤں پرابلم کیا ہے, اور ہم جب تک اس پہ بات نہیں کریں گے کہ خان صاحب کو جب ٹھیک سوٹ کر رہا تھا تو وہ آپ کے لیے بھی سوٹ کر رہا تھا, آج خان صاحب کو سوٹ نہیں کر رہا تو آپ کہہ رہے ہیں وہ پاپولر ہیں اور ان کو سوٹ نہیں کر رہا. بھائی یہ تو نہیں ہے نا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت بھی کردار ادا کیا, آج بھی کر دیا. کوئی چھپ کے کر رہے ہیں, وہ بول کے کہہ رہے ہیں, پریس کانفرنس کر کے کر رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں, آپ کر لیں, آپ سے جو طے کر لیں. عامر صاحب میرا اور آپ میں فرق شاید آرگومنٹ میں یہ ہے, 18 سے لے کر 24 تک جب تک الیکشن کی بات ہوئی ہے سب نے یہ کہا کہ الیکشن رگڈ تھا 2018 کا. اب 2024 کا الیکشن کی بات ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی 2024 کے الیکشن کی صورتحال ہے. آپ کہتے ہیں نہیں 2024 کو 18 سے ملا کے پڑھو. بھائی دونوں میں ایک ہی کام ہوا نا, لیکن آپ نے 2018 کے ساتھ آئی جی آئی نہیں ملائی, آپ نے 2018 کے ساتھ 90 کا الیکشن نہیں ملایا, 97 کا نہیں ملایا کبھی. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ میں نے سیاست نواز شریف کے ساتھ تھی, اس دفعہ عمران خان کے ساتھ تھی. وہ اس وقت وہ عمران خان بھی بھول گئے چیف جسٹس سے بات کر رہے تھے کہ جناب میں تو جیل میں تھا, تو نواز شریف کو کس نے جیل میں رکھوایا تھا؟ باجوہ صاحب کے انٹرویوز نہیں آئے کہ یہ میرے سے فرمائشیں کرتے تھے کہ اگر یہ اندر رہا
یہ جیل میں کے باہر رہا تو میں تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا. عامر صاحب اگر میری بات سن لیں, یہ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو فیکچول ہیں. اس وقت نواز شریف کو اندر رکھا گیا, اس کے لیے کسی سٹیٹمنٹ کی تو ضرورت نہیں ہے. ابھی عمران خان کو اندر رکھا جا رہا ہے, اس کے لیے سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ 2024 کی بات کریں, 5 سال مطلب ایک آرگومنٹ میں بار بار یہ ٹی وی پہ کہتا ہوں, مائنڈ نہ کیجیے گا, میں یہ کہتا ہوں 2018 سے 24 کے درمیان جو یا 22 کے درمیان تحریک انصاف نے کیسز بنائے, ان کو اندر ڈالا, ہیروئن کا کیس بنا, کیا کیا کیس بنائے گئے اور کہا گیا یہ فیشسٹ گورنمنٹ ہے. اب جب 2022 سے 24 کے درمیان یہ سارا کچھ ہوا, آرگومنٹ آتا یہ تو مکافات عمل ہے جی. نہیں, یہ اتنا ہی فیشزم ہے جتنا پہلے تھا. ہمیں کم از کم یہ کال اسپیڈ. یہ 5 سال میں ایک ٹی وی پروگرام کی مثال دیتا ہوں, پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا, ہم ایک پروگرام کر رہے تھے, یہ صرف سمجھانے کے لیے. کسی نے کہا, کسی سوال پوچھا میں نے کچھ, تو انہوں نے کہا جناب نواز شریف, آصف زرداری. میں کہا سر وہ 5 سال بھگت چکا ہے. آصف زرداری اور پیپلز پارٹی اپنی کیے کو 5 سال بھگت چکے ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں پہلے جی پیچھے جاؤ, لیکن کتنے پیچھے جانا ہے؟ پھر یہ تو 88 میں بھی جائیں, پھر تو 93 جائیں, 97 فاطمہ جناح پہ بھی جائیں گے. جب تک آپ آگے چلنے کا راستہ جائیں, لیکن اب یہ گیون ہے نا سر, ہم میں سے کسی نے تو یہ نہیں کہا کہ عمران خان دیکھیں نا جی سزا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ اندر ہے, جب تک اندر ہے تب تک یہ ہوگا, جب باہر نکلے گا تو یہ ہوگا. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جناب وہ بڑا غلط ہے جی, بڑی زیادہ, انلیس ایک سوال سیدھا پوچھا جائے کیسز کے بارے میں آپ کا کیا خیال. کیسز ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے, لیکن یہ کہنا کہ دیکھیں دونوں کو ہر چیز میں اگر ادھر کا ذکر کرنا تو اس کا لازمی کرنا, پھر تو فاطمہ جناح سے شکر شروع کریں اور آخر تک. نہیں, تو اگر آپ کی سوئی صرف 2024 پہ اٹکے گی تو بھائی میرے اس کو صحیح کرنا پڑے گا. سر آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں, آپ کی سوئی 2024 پہ اٹکے گی تو 2024 اور 18 دو الیکشن ہوئے پاکستان میں رہے گی تو ظلم صرف آج ہی ہوا ہے کیا؟ کیسے گرنے گے؟ اکیلے ایک کو مظلوم بنائیں گے؟ عامر صاحب بات یہ نہیں ہے, 18 میں آپ نواز شریف کو مظلوم کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ میں کہتا ہوں, لیکن کیا آپ نے وہ سارے الیکشن اس کے ساتھ گنے جس میں نواز شریف فیورٹ تھے, جس میں آئی جی آئی بنی, جس میں پیسے دیے گئے؟ آپ گنتے چلے جائیں اور اس پہ ہم بہت بحث کر لیں گے. نواز شریف سر, میں بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے گننا کس کو ہے عامر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ جب 24 کا ذکر ہوتا آپ کہتے ہیں 18 ساتھ رکھو. اس کے علاوہ سارے نواز شریف الیکشن جیتا, عمران خان کی پاپولرٹی میں جیتا, اس کی حکومت میں جیتا. وہ خراب ہوئے پی ڈی ایم میں بالکل ہوئے, اور سارے ہارے بھی نا. 90 کی دہائی کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس بھی تو کہتے ہیں, مگر چلیں کس لیول کی, اگر 18 اور 24 تک ہی محدود رہنا ہے تو اس کے اوپر یہ بحث تو ہو سکتی ہے مالک صاحب کہ کس لیول کی زیادہ سہولت کاری تھی 18 میں یا 24 میں. میں ایکچولی ذاتی طور پہ سے ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 40% خرابی بھی خرابی ہے, 60% بھی خرابی ہے, 80% بھی خرابی, 20% بھی ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ یہ کہیں خرابیاں ہوئی ہیں سر, ایک نگلنا آسان ہے, دوسری کو نگلنا آسان نہیں ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اب میانمار میں مالک صاحب آپ جانتے ادھر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں مائنورٹی کو میجورٹی بنایا گیا, خیر لیکن یہ تو کسی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے, کسی الیکشن کے بارے میں بھی نہیں. عامر صاحب مانیں گے نا ادھر مائنورٹی کو. عامر صاحب نے تھوڑی کتاب لکھنی آخر میں دیکھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, کٹ آف تو آپ کو لیکن یہی بحث یہ آپ کو کرنا پڑے گا, کٹ آف کہاں ہے. جو پہلے بات کر رہے تھے نا, عامر بھی بات کر رہے تھے, پھر بات کاشم نے بھی کی کہ دیکھیں مل کے بیٹھا, یہ سمپل سولوشن سب کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک باری پولیٹیشنز مل کے بیٹھ جائیں, رولز آف انگیجمنٹ کریں آگے کے, تو چیزیں چلیں گی اور وہ ہونا پڑے گا. لیکن کس ٹائم پہ ہوگا اس وقت سوٹ ہی نہیں کرتا. اس وقت نہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے, نہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ سٹیٹس کو چینج کریں. اس وقت گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا کہ جو چیزیں ہیں وہ پیورلی ڈیموکریٹک نارمز میں ہیں, بیکاز اس کے اندر ان کے مگر مالک صاحب قطع کلامی معاف, میانمار میں بھی تو آپ نے دیکھا سان سو کی کو نکالنا ہی پڑا انیویٹیبلی نا, وہ الگ بات ہے وہ دوبارہ قید ہے, مگر نکالنا تو پڑے گا. نواز شریف, بی بی زرداری سب نکلے, اور اس صورتحال کے اندر انیویٹیبلی یہ کیسز ہونے ہیں. مگر یہ اب ٹائمنگ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ واٹ پوائنٹ ڈو یو ڈیسائیڈ دس, کتنا لاس ہو جائے. اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے دے آر لیڈنگ دا چارج. ایک ہوتا ہے آپ اسٹریٹجک گفتگو کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی کبھی کبھی چیزیں ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. نہیں, میں آپ سے سمپل سوال پوچھ رہی ہوں. نہیں, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. اور کبھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ٹیکٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہیں, ایونٹس اوورٹیک. اس وقت ایونٹس آر ڈکٹیٹنگ, اور میں تو زیادہ بحث کرتا ہی نہیں ہے, اس میں کرنا نہیں چاہ رہا. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ آپ جھلے جتنی مرضی ہم ایکیڈیمک بحث کر لیں, فیصلہ سیاسی خدوخال کا. سر میں ایک اور سوال پوچھ رہی ہوں, جتنی دیر کی کیا اتنا ہی نقصان ہوگا یا نہیں؟
یہ نقصان بالکل ہوگا اور ہو رہا ہے. یہ ایک ان نیچرل اسٹیٹ آف افیئرز ہے آج کی دنیا میں. ہم تو بالکل ایک تماشا بن گیا ہوا سارا. لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ گارڈین ناٹ ہے, یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گنڈا دندا نال کھولنیاں پہندیاں. یہ اب ہمارا اتنا مسئلہ پڑ گیا کہ گنڈا دندا نال کھولنیاں پہنی. اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ اتنا سمپل نہیں ہے, ورنہ تو میں ہر مین میڈ پرابلم ہیز اے مین میڈ سولوشن. کوئی آسمانی یا کوئی پرابلمز نہیں آئی ہوئی. پلیئرز کتنے ہیں؟ 5 پلیئرز ہیں. میاں صاحب ہیں, آصف زرداری ہیں, عمران خان ہے, آرمی چیف ہے, چیف جسٹس نے. ٹھیک ہے نا, 5 انسان ہی ہے نا, ایسی بات تو کوئی نہیں ہے. اگر بیٹھ جائیں تو چیزیں ریزالو بھی ہو جائیں گی. لیکن بات یہ ہے ابھی تک ہر کسی کو اپنا انٹرسٹ آگے ہے, ملک کے انٹرسٹ کی تک بات نہیں ہو رہی. اٹ از مور اباؤٹ ہم پاپولر پالیٹکس میں ہو کے بھی پاور پالیٹکس کے رول سے کھیل رہے ہیں. یہ پرابلم ہے. بہت بہت شکریہ. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ شاید یہ بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے, ہماری تاریخ گواہ کہ بیٹھے گا تب تک کوئی نہیں جب تک اپنا مفاد نہ ہو. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.